अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नॉवेल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 50वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। दिन बीत रहे थे। यूँ लगता था जैसे आहिस्तगी से पानी दरिया में बह रहा हो। मौसम में बदलाव था और आसमान पे बादलों का जाल हर वक्त बिछा रहता था। सूरज उनकी ओट से झांकता तो कभी छुप जाता। बेजान ने उसे जिस वक्त ले जाने का फैसला किया था, उस वक्त ना घर पे श्री होती थी और ना ही शाह। बेजान को उन दोनों के सवालात से डर लगता था। वो दोनों बेजान के लिए बड़ा मसला थे, इसलिए उन्होंने लाज को दाई के पास ले जाने का फैसला दिन 10 बजे का किया था। वो उसे लेकर जिस वक्त निकल रही थी तो फूफो ने भी पूछ लिया, कहाँ जा रही हैं बीजान? बीजान के तासुर नॉर्मल रहे। उन्हें फूफो का कोई डर नहीं था। मैं लाज के साथ बाजार तक जा रही हूँ। फूफो को ताज्जुब तो हुआ, लेकिन उन्होंने बात को ज़्यादा कुरेदना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बीजान ने मज़ीद कह दिया था। लाज मुझसे उस दिन की वजह से नाराज़ है, तो मैंने सोचा अपनी बेटी को थोड़ी सी ख़रीदारी करवा दूँ ताकि इसका और मेरा ताल्लुक़ बेहतर हो जाए। उन्होंने मोहब्बत से लाज के चेहरे पे हाथ फेरा तो लाज मुस्का दी। उसकी मुस्कान बेहद बेजान थी। फूफो उन सब बातों में ज़्यादा तवज्जो देने की कायल नहीं थी, इसलिए उन्होंने सर को खम दिया और कमरे में चली गई। बेजान सुकून का सांस खींचकर बाहर की जानिब बढ़ गई थी। बेजान, बेबी आ जाने से शाह मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? उसने गाड़ी में बैठकर कुछ घबरा कर पूछा था। बेजान उसकी घबराहट से खुश थी। वो ये तो जान ही गई थी कि लाज शाह को पसंद करने लगी है। उसकी कमज़ोरी शाह है और अब वो कमज़ोरी बेजान के हाथ लग जाएगी। लाज अब उनके सामने बेहद बेबस थी। उन्होंने उसका माथा चूमा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम बस उससे ज़िक्र मत करना, वो शर्मिंदा हो जाएगा। तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें कहूँगी। लाज ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया तो बीजान ने शरफा को देखकर खफीफ सी गर्दन हिलाई, ऐसे जैसे वो दोनों किसी गहरी साजिश में मुलव्वस हों। शरफा ने इशारा मिलते ही ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कहा तो गाड़ी सड़क पे दौड़ने लगी। लाज खिड़की के करीब बैठी बाहर की जानिब देख रही थी। मैरून फ्राक में मलबूस लाज ने काली चादर ओढ़ रखी थी। मेकअप से पाक चेहरे पे बस परेशानी सी थी। उसकी आंखें बेख्वाबी की वजह से सुर्ख सी हो रही थी। जब से उसने बीजान के मुंह से ये बात सुनी थी तो उसके दिल में बेचैनी फैल गई थी। उसने कमरे में आकर कैलेंडर देखा तो उसे कुछ और भी याद आया, जिसने उसका दिल गम से भर दिया था, और फिर शाह के छोड़ देने का डर। उसे लगा जैसे सारे मसले और दुख एक ही दम से उसकी जानिब लपके हैं। रात में जब शाह आया तो वो खामोशी से उसे देखने लगी। वो काफ़ी अच्छे मूड में लगता था, क्योंकि गिफ्ट उसी हालत में अलमारी में पड़े थे। लाज ने उन पे तवज्जो करने का सोचा था, लेकिन बीजान की बात ने उसका दिल हर चीज़ से उचाट कर दिया था। वो बस शाह को देखे जा रही थी। जब वो फ्रेश होकर बेड पे आया तो लाज धीरे से उसके करीब हुई। उसका बाजू अपने गिर्द फैलाकर उसने शाह के सीने पे सर रखा। वो उसका रवैया भूल जाना चाहती थी। उसके छोड़ देने का डर हर चीज़ पे गालिब आ गया था। वो बस उसके करीब रहना चाहती थी। उसे पूछना चाहती थी कि अगर बेबी आने में देर हो गई तो शाह उसे छोड़ तो नहीं देगा, या फिर अगर बेबी आया ही नहीं तो शाह उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि वो इतना तो टीवी में देख ही चुकी थी कि जिस औरत को बच्चे की ज़रूरत होती थी वो माँ नहीं बन पाती थी।
اور جس کے ساتھ کوئی مرد غلط کرتا تھا تو وہ چند ماہ میں ہی ماں بننے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اسے اپنی زندگی بھی کہانی یا ڈرامے جیسی ہی لگتی تھی۔ وہ جو دیکھ لیتی اسے سوچتی اور اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکے گی۔ کل تک وہ خود بچی تھی، آج ایک مرد کے چھوڑ دینے کے ڈر نے اسے اس نہج پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ وہ ماں کیوں نہیں بن پا رہی۔ اب تک شادی کو تو 2 ماہ ہو گئے ہیں، 2 ماہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے بی جان سے پوچھا تھا۔ ہوتا تو کچھ نہیں، لیکن شادی کے بعد 2 ماہ امید مل جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ وقت بیت جائے تو پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تم پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہوگا، شاہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ ان کا مطلب اس بات سے یہ تھا کہ وہ خاموشی سے وہ سب کرتی جائے جو بھی جان چاہتی ہیں، اور لاج دارین کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس وقت بھی اس کے سینے سے سر ٹکا کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ شاہ اس کی حالت پہ ٹھٹکا تھا۔ لاج، اس نے محبت سے پکارا۔ جی شاہ، وہ ایسے الرٹ سے انداز میں بولی کہ اب کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہیں کرے گی۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، اتنی چپ کیوں ہو؟ اس نے لاج کو اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر آسان سے پوچھ رہا تھا۔ لاج اپنا نچلا لب کچلنے لگی۔ اس کا سر درد کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں یہ سر درد بھی دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچنے لگتی تو اس کا سر درد کرنے لگتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی سر پہ ہتھوڑے چلا رہا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے اس کی آواز رند گئی۔ وہ یہ تو کہہ نہ سکی کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ ہیں؟ کیا ہوا تمہیں؟ شاہ نے متفکر انداز میں اس کا ماتھا چھوا۔ اسے بخار نہیں تھا۔ میرا سر درد کر رہا ہے۔ اس نے شاہ کا ہاتھ تھام کر اپنے گال پہ رکھ لیا۔ وہ اس کی ہتھیلی کی پشت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ شاہ کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لے۔ اسے اپنے اندر خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ سر درد ہو رہا ہے، کھانا کھایا تھا؟ وہ دیر سے آیا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس نے لاج کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ شاہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ تبھی سر درد کر رہا ہے۔ اپنی صحت دیکھی ہے تم نے؟ دن بدن مجھے تم کمزور لگنے لگی ہو۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ ہلکے سے غصے سے بولا تھا۔ لاج کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ مجھے آپ کے قریب ہونا ہے، وہ بچوں کی طرح ہونٹ نکال کر رونے کی تیاری کرتی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دھیرے سے نکلے اور گالوں پہ پھسل گئے۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ لاج، اس نے لاج کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں تمہارے پاس ہی تو ہوں۔ وہ اس کی کمر سہلانے لگا تھا۔ مجھے ایسے آپ کے قریب ہونا ہے۔ اس نے اپنا حصار شاہ کے گرد مضبوط کر لیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ شاہ کو یوں مضبوطی سے تھام لے گی تو وہ اسے کبھی نہیں کھوئے گی۔ شاہ اس کے پاس ہی رہ جائے گا۔ تو پھر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے اپنا چہرہ لاج کے کاندھے پہ ٹکا لیا تھا۔ وہ اس کے کان کی لو سے لمس کرتا گمبھیر مگر نرم لہجے سے سوال کر رہا تھا۔ آپ مجھے نوڈلز بنا کر دیں گے؟ شاہ دھیرے سے مسکرایا، ایسے جیسے وہ بات سمجھ رہا ہو۔ تم نے نوڈلز کھانے ہیں؟
ہاں جی، میں تو نہیں بنا کر دے رہا، وہ اسے چڑھانا چاہتا تھا۔ میں ضد کروں گی تو بھی نہیں۔ نہیں، اگر زیادہ کروں گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے۔ لاج کا دل ڈوبا۔ میں نہیں کروں گی۔ اب کی بار شاہ چونکا تھا۔ تم مجھے سچ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ بی جان نے کچھ کہا ہے؟ اس کا اب ہر شک بی جان کی جانب جاتا تھا۔ اسے لاج کی خاموشی کی سب سے بڑی وجہ بی جان ہی لگتی تھی۔ لاج اس کے سوال پہ سٹپٹا گئی۔ نہیں تو؟ شاہ نے اسے اپنے سامنے کیا اور بھنوچکا کر دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ نہیں۔ اس کی آواز زیادہ رند گئی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بنا دینا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاہ گھبرا گیا۔ اچھا اچھا، میں بنا دیتا ہوں۔ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اس کے گالوں پہ ہتھیلیاں جما کر اس نے لاج کے آنسو صاف کیے۔ لاج نے اس کے ہاتھ کے پشت پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ بس مجھے رونا آ رہا ہے۔ رونے کی وجہ ہوتی ہے لاج۔ لاج کچھ دیر خاموش رہی۔ ایک دل کیا وہ بھی جان والی بات پوچھ لے، پھر اس نے کہا جو شاہ بالکل بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ سائم جا رہا ہے نا؟ تو میں بہت اداس ہوں۔ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے۔ اسے اس وقت یہی بہانہ یاد آیا تو کہہ دیا، جبکہ ان آنسوؤں کے پیچھے وجوہات تھیں۔ شاہ کے دل پہ کسی نے پوری قوت سے مکہ رسید کیا تھا۔ اس نے ایک دم سے لاج کے گالوں سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ وہ اپنا موبائل اٹھانے لگا تھا۔ لاج نے سرنامے ہلایا۔ میں نے آپ کے ہاتھ کے باقی کی بات۔ شاہ نے اس کی کاٹ دی۔ اس نے گردن موڑ کر لاج کو بے حد سنجیدگی سے دیکھا۔ میں ایسا کچھ بھی فی الحال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں آرڈر کر رہا ہوں، وہ کھا لینا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لاج اس کے انداز پہ چپ سی ہو گئی۔ بھیگی بھیگی آنکھوں سے وہ شاہ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ آرڈر کر کے لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد پارسل آیا تو لاج نے شاہ کو پکارا، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹا رہا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ لاج نے تھوڑا بہت کھایا ہوگا، پھر اس نے سب کچھ ایک طرف رکھا اور شاہ کے بازو پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کا رخ شاہ کی جانب تھا۔ اس نے لائٹس بے حد مدھم کر دی تھیں۔ وہ اس مدھم روشنی میں شاہ کے نقوش کو جاذب نگاہوں سے دیکھنے لگی اور پوری رات دیکھتی رہی۔ کہیں رات کے دوسرے پہر اس کی آنکھ لگی تھی، ورنہ وہ پوری رات اسے دیکھتی رہتی۔ اب بھی وہ گاڑی میں بیٹھی شاہ ہی کو سوچ رہی تھی۔ سڑک پہ گاڑی چل رہی تھی اور کناروں پہ لگے درخت پیچھے کی جانب بھاگ رہے تھے۔ لاج بے توجہی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ مطلوبہ جگہ پہنچ بھی گئے۔ یہ شہر سے باہر بنا ایک کچا پکا سا علاقہ تھا، جہاں پہ بے ڈھب طریقے سے مکان بنے تھے، جن پہ کانوں اور پھوس کی چھتیں سجی تھیں۔ یہاں سورج کی کرنیں تندھی سی جسم کو گھورتی تو چبھن سی ہونے لگتی تھی۔ لاج نے گاڑی سے نکل کر اپنی چادر درست کی اور ہاتھ کا چھجا بنا کر سامنے دیکھنے لگی، کیونکہ سورج بالکل اس کے ماتھے پہ موجود تھا۔
اور اس کی رنگت کو تانبے جیسا کر رہا تھا۔ بی جان نے دوسری جانب سے آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم نے اس طرف جانا ہے۔ انہوں نے ایک گلی کی جانب اشارہ کیا تھا جس کے دونوں اطراف بڑی بڑی نالیاں بنی ہوئی تھیں اور ان نالیوں کے اوپر سے زینے گزرتے گھروں کے دروازے سے ملتے تھے جن پہ میلے سے پردے جھول رہے تھے۔ لاج اس جگہ کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ کیونکہ گلیاں تنگ تھیں اس لیے گاڑی نکڑ پہ ہی رک گئی تھی۔ شرفا ان دونوں سے آگے تھی۔ اسے ہی راستہ معلوم تھا۔ وہ پیروں کو گھسیٹ کر چلتی بدنما آواز پیدا کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ لاج کی نگاہیں گھروں کے دروازوں سے الجھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر چلتے رہنے کے بعد انہوں نے گلی میں موڑ مڑا اور تیسرے مکان کے سامنے رک گئیں جس پہ مدھم سبز رنگ کا پردہ لگا تھا اور اس کے لکڑی سے بنے دروازے پہ لکھا تھا حکیم بابو شفا خانہ۔ لاج اس تختی کو پڑھنے لگی۔ شرفا نے آگے بڑھ کر دروازے پہ دستک دی تو چند ثانیے بیت جانے کے بعد اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر پردہ ہٹا کر آنے والی ادھیڑ عمر بھاری حفصے والی عورت تھی جس کے تاثر شرفا کو دیکھتے ہی بدلے تھے جیسے وہ شرفا کو جانتی ہو۔ پکی رنگت اور فربہی وجود والی عورت نے خوشی سے سر ہلایا۔ آئیے آئیے، لہجے میں نرا دیہاتی پن تھا۔ شرفا نے بھی جان اور لاج کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ بھی جان سپاٹ چہرے اور اکڑی گردن کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ابھی تک لاج کا ہاتھ تھا۔ وہ اسے تھام کر اندر صحن اور بھی کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرہ کچا تھا اور اس میں سیلی سیلی سی مہک پھیلی تھی۔ موٹے پایوں والی رنگین چارپائیاں بچھی تھیں۔ بھی جان کے بیٹھنے سے پہلے وہ عورت آگے بڑھ کر اس پہ چادر بچھا چکی تھی۔ بھی جان لاج کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئیں۔ اسے دکھوانا تھا۔ انہوں نے بیٹھتے ہی مدعے کی بات کی تھی کیونکہ انہوں نے جلد از جلد گھر بھی پہنچنا تھا۔ کتنے سال کی ہے؟ وہ عورت لاج کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولی تھی۔ لاج کو اس کی نگاہیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ بہت توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 18 کی ہے۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شرفا نے نہیں بتایا۔ بھی جان کو اس کے سوال برے لگ رہے تھے۔ وہ سارے انتظام کروا کر آئی تھی تو پھر یہ دیری کیوں؟ شرفا نے غلام ابن غلام کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھ کر سر کو خم دیا۔ بھی جان بتایا تھا۔ پھر اس نے عورت کو دیکھا۔ وہ زبردستی سا مسکرائی۔ میں بٹیا کو دیکھ لیتی ہوں۔ بھی جان نے سر کو خم دیا۔ پھر انہوں نے گردن موڑ کر لاج کو دیکھا۔ یہ تمہیں چیک کریں گی۔ تم نے زیادہ انہیں تنگ نہیں کرنا۔ ایسے یہ چاہیں ویسا کر لینا۔ لاج نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ پھر جھجکتے ہوئے بولی، مجھے درد تو نہیں ہوگا؟ یہ انجیکشن تو نہیں لگاتی؟ بھی جان اس کی معصومیت پہ مسکرائیں۔ نہیں، یہ تمہیں انجیکشن نہیں لگائیں گی، بس تمہیں چیک کریں گی۔ تھوڑا سا درد ہوگا لیکن اتنا نہیں کہ تم برداشت نہ کر سکو، اور وہ بھی اس وقت جب انہیں لگے گا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ لاج کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی جان کو کہنا چاہتی تھی کہ اسے یہاں سے جانا ہے لیکن وہ کہہ نہ سکی۔ اس نے جب بھی جان کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں سرد مسکان تھی جس میں صاف لکھا تھا، دارین تمہیں چھوڑ دے گا اگر بیبی نہ آیا تو۔ اس تحریر کو پڑھنے کے ساتھ ہی لاج نے ہر سوچ کو پرے دھکیلا اور اٹھ کر اس دائی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔
وہ جب واپس آئی تو اس کی رنگت غیر فطری حد تک اڑی ہوئی تھی اور آنکھیں رونے کو بےتاب تھیں۔ بھی جان نے اسے آتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا۔ بٹیا سیانی ہے، زمائنی لہجے سے کہتی وہ عورت بھی جان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ شروع کے دن ہے، میں نے دیکھا ہے سب ٹھیک ہے۔ کوئی دوائیاں دوں گی، اگر یہ لیتی رہے گی تو آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ بھی جان کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے لاج کا چہرہ اپنے سامنے کیا جس کی رنگت فق تھی اور آنکھوں میں سرخی نمی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ بس پریشان نہیں ہوتے۔ لاج دوبارہ ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے مجھے بہت جگہ ہاتھ لگایا اور میرے کپڑے، وہ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، اسے شرم سے مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ بھی جان نے اس کی کمر سہلائی۔ دائی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، اس کے تاثر نارمل تھے۔ کوئی بات نہیں لاج، یہ بھی تو عورت ہیں، اور ڈاکٹر بھی۔ ڈاکٹر تو علاج کے لیے کہیں بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، تم ایسے ویسے خیال دل میں نہ لاؤ۔ مجھے درد بھی ہوا تھا، اس نے بتایا۔ بھی جان نے سر کو خم دیا۔ اب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دوبارہ تمہیں ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ تم نے بس ان کی دی ہوئی دوائیاں کھاتے رہنا ہے، اور شام کو وقت اور شاہ کو مت بتانا، ورنہ وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ تم جب ماں بننے والی ہو جاؤ گی تو ہی اسے بتانا، تب دیکھنا وہ تم سے کتنا خوش ہوگا۔ تمہیں پھر وہ اور بھی پیار کرنے لگ جائے گا، تمہاری اور زیادہ اہمیت ہو جائے گی اس کی زندگی میں۔ لاج نے بھیگی سرخ آنکھوں سے بھی جان کو دیکھا، پھر وہ سر کو خم دے کر اپنے آنسو پوंچھنے لگی۔ دائی اٹھ کر شرفا کو اپنے ساتھ دوائی کھانے میں لے گئی تھی۔ کئی طرح کی پڑیاں بنا کر اس نے شاپر میں ڈالی اور شرفا کو تھما دی۔ یہ 1 ہفتے کی ہے، پھر دوبارہ لے جانا۔ شرفا نے دائی کے الفاظ آ کر بھی جان کو بتائے تو بھی جان کھڑی ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے بٹوے سے پیسے نکالے اور دائی کو تھما کر وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ لاج ان کے عقب میں دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے کاندھوں سے بہت سا وزن اتر گیا ہے اور وہ اب جلد ہی ماں بن جائے گی، اور پھر شاہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ گھر آ کر بھی جان نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بہت رازداری سے اسے سمجھانے لگی۔ یہ شاہ کے سامنے نکال کر مت کھانا۔ اس کے آنے سے پہلے جب تم کھانا کھا لو تو یہ فوراً کھا لینا، اور اگر کبھی اس کے ساتھ کھانا کھاؤ یا وہ گھر پہ ہو تو اس کے سو جانے کا انتظار کرنا، یا جیسے ہی موقع ملے تم نے واش روم میں جا کر اسے کھا لینا ہے۔ دارین کو پتہ چل گیا تو ناراض ہوگا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ لاج کو دوائی پسند نہیں ہے، اسے دوائی نہ لے کر دو، لیکن دوائی سے ہی علاج ممکن ہوتا ہے، اتنا تو میری سمجھدار بیٹی جانتی ہی ہے نا۔ لاج نے سر ہلایا۔ میں ایسے ہی کروں گی۔ بھی جان نے اس کا ماتھا چوما۔ میری گڑیا، اسے لے جاؤ اور بہت سنبھال کر رکھنا، کسی کو بھی اس کے بارے میں مت بتانا، شیریں، پھپھو اور سائم کو بھی نہیں۔ ایسی باتیں ہر ایک سے نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں شادی شدہ لڑکیوں والی ہوتی ہیں، انہیں اپنے تک یا کسی سمجھدار تک ہی رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تم نے مجھے بتانا ہے، میں سب دیکھ لوں گی۔ لاج کھڑی ہو گئی۔ اب تم جا کر آرام کرو اور میری باتیں یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے لاج کو سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ انہیں کہیں نہ کہیں پھر بھی دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ لاج شاہ کے سامنے ذکر نہ کرتے۔
یا پھر شاہ اسے یہ دوائی کھاتے نہ دیکھ لے۔ اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ ان کے پاس بہت کم وقت ہے، وہ جلد از جلد لاج کی جھولی بھری ہوئی دیکھنا چاہتی ہیں۔ جب لاج کمرے سے نکل گئی تو بی جان بیڈ پہ لیٹ کر چھت کو گھورنے لگیں۔ ان کے گرد ایک بار پھر وہی کہہ کے گونجنے لگے تھے، لیکن آج انہیں ان سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی منزل کے کافی قریب تھیں۔ لاج سیانی ہے، انہیں اس بات کی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ دارین نے انہیں رسوا نہیں کیا تھا، وہ بی جان کا شیر تھا۔ لاج نے اس سے اپنا حق لے لیا تھا، وہ دونوں اپنا رشتہ آگے بڑھا چکے تھے۔ بی جان نے جب یہ جملہ دائی کے منہ سے سنا تھا تو ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ سب جیت گئی ہوں۔ ان کے چہرے پہ فاتحانہ مسکان رقص کرنے لگی تھی۔ لاج بھی کمرے میں آ کر دوائی رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے دوائیاں ایسی جگہ رکھی تھی جہاں کا شاہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹ کر شاہ کو سوچنے لگی تھی۔ اب وہ ماں بن جائے گی اور پھر شاہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ شاہ ہی کے ساتھ رہے گی۔ اس کے جسم میں یہ سوچ کر ہی جوش سا بڑھ گیا تھا۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ صبح جس وقت وہ اٹھی تھی شاہ تب سو رہا تھا۔ اس نے اس کی جانب کروٹ موڑ کر اور اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھ کر پھر وہ اس کی مونچھوں سے کھیلنے لگی۔ کوئی دیر یہ کرنے کے بعد اس نے شاہ کا گال کھینچا تو وہ اٹھ گیا۔ تمہیں چین نہیں ہے؟ وہ خمار آلود آواز میں بوجھل آنکھوں کو کھول کر بولا تھا۔ لاج اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کسی بھی تاثر سے عاری چہرے سے سرنامے ہلا دیا۔ مجھے ایسے کھیل کر اچھا لگتا ہے۔ شاہ نے آنکھیں مسلیں، پھر انہیں مکمل کھول کر لاج کو دیکھا۔ وہ کیا کرے اس لڑکی کا؟ کبھی اس بات کو محسوس نہیں کرتی کہ شاہ اس سے ناراض ہے یا ہوا تھا، اور وہ بھی نہ جانے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونے لگا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے صائم کے جانے سے سبھی اداس ہیں۔ اگر لاج نے بھی یہ کہہ دیا تو اس میں ایسا کیا ہو گیا کہ شاہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے لاج سے دوبارہ بات ہی نہیں کی؟ وہ کیوں یہ بات بھول جاتا ہے کہ لاج اور صائم اکٹھے بڑے ہوئے ہیں؟ ان کی دوستی بھی تھی اور اس طرز کی نہیں تھی، یہ وہ بھی دیکھتا تھا۔ لیکن شیریں کے منہ سے جب اس نے سنا کہ صائم لاج کو پسند کرتا ہے تو اس کی ساری آزاد خیالی نکل گئی۔ اسے یہ ڈر شدت سے ستانے لگا کہ صائم لاج کو اسے چھین لے گا، اور اب اگر لاج اس سے دور ہو گئی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ خود کو ایک بار پھر سمجھانے لگا تھا کہ وہ لاج سے اپنا رویہ بہتر رکھے۔ اس نے لاج کو تکلیف نہیں دینی، اور رات وہ کس قدر رو رہی تھی، اس کا سر بھی دکھ رہا تھا۔ اور تم جانتی ہو ایسے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ لاج نے سر کو ہلکا سا ہلایا۔ اب نہیں کروں گی، شاہ نے اس کا گال شدت سے کھینچا۔ لیکن میں تو کروں گا۔ وہ ایک دم سے اس کے اوپر آیا۔ سر کا درد ٹھیک ہو گیا؟ لاج نے گردن ہلائی۔ ہو گیا۔ تو اب میں تمہیں کاٹی کر لوں؟ لاج اپنا گال سہلا رہی تھی۔ اس کی فرمائش پہ اس نے سر نہ میں ہلایا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے درد ہوتا ہے، اور پھر سب دیکھیں گے تو مجھے شرم آئے گی۔ شاہ اس کی بات پہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ میں تمہیں ایسی جگہ کاٹی کروں گا جہاں کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے کہہ کر لاج کے پہناوے کو سرکایا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے کر کے اس نے انہیں جنون سے مسلنا شروع کیا۔ پھر وہ منہ کھول کر ان پھولوں کی سروں کو لبوں میں لے کر ان کا عرق پیتا، ان پہ دانت کاٹ چکا تھا۔
لاج کی بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ اس نے بیڈ شیٹ مٹھی میں تھام لی تھی۔ شاہ اس پہ چھا گیا تھا۔ وہ بے بس ہوتی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی کمزور جان پہ پھر وہ ہاتھ ڈالتا وہاں شدت سے دستک دینے لگا۔ لاج بے ساختہ آہیں بھرنے لگی تھی اور اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ شاہ کا جنون پل پل بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس سے زیادہ قربت اس نے نہیں بڑھانی، جبکہ وہ ابھی لاج میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اس نے آفس بھی جانا تھا اور وہاں اس کی ضروری میٹنگ تھی، اس لیے وہ اسے بہکتا اور سسکیاں بھرتا چھوڑ کر اسے دور ہو گیا تھا۔ لاج اس کے دور ہونے پہ کمبل منہ تک لیتی سرخ چہرے کو چھپا چکی تھی۔ شاہ ہنستا ہوا اس سے دور ہو کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اب بھی لاج وہ سب سوچتے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اب بھی کمبل چہرے تک لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ تھوڑی دیر سونا چاہتی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو قسط اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔